अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो हमने जो है पिछली वीडियोस में जो है 10वीं जमात की दरसी किताब से जो है ये सारा का सारा क़वाइद जो है कंप्लीट किया था। मुरकब लफ्ज़ क्या है, साबिका, लायका, इस्तिआरा, मुताज़ाद अल्फाज और मुतारदीफ अल्फाज। उसके बाद जो है मिजाज मुरसिल और किनाया और जो है किया था, तो वो वीडियो देख लीजिए आप। उसके बाद देखिए तकरार लफ्ज़ी है इसके बारे में। तकरार लफ्ज़ी किसे कहते हैं? किसी बात पर जोर देना, किसी बात पर जोर देना होता, अल्फाज की तकरार की जाती है, उसे जो है तरकीब को क्या कहते हैं? तकरार लफ्ज़ी कहते हैं। किसी बात पर जोर देना, बार बार जो है वही बात जो है जोर दी जाती है, तो उसे जो है क्या कहते हैं? हम तकरार लफ्ज़ी कहा जाता है। और जो है किसी बात पर जोर देना हो तो अल्फाज की तकरार की जाती है, इसी तरकीब को जो है तकरार लफ्ज़ी कहा जाता है। तो अहमद खुशी खुशी से, यहाँ पर दे मिसाल, अहमद खुशी खुशी चला गया। कहाँ चला गया? मिसाल है घर घर दीप जले। घर घर दीप जले जो है ये जो है तकरार लफ्ज़ी के। अब देखें अहमद खुशी खुशी चला गया, घर घर दीप जले हैं, या आकर जो है तकरार लफ्ज़ी कहलाता है। कैसा? इन दोनों जुमलों में खुशी जो है एक, खुशी और घर है, खुशी है ना, घर है, खुशी है ना। घर का जो है खुशी का लफ्ज़ जो है दो बार इस्तेमाल हुआ है, दो बार इस्तेमाल अपना, तो उसे तकरार लफ्ज़ी कहा जाता है। दो बार आना, कौन सा भी, यहाँ पर भी देखिए आते आते आएगा, इनको ख्याल जाते जाते बेख्याली जाएगी। आते आते आएगा, उनको ख्याल, और जाते जाते बेख्याली जाएगी। इस तरह से तकरार लफ्ज़ी जो है दो बार आते हैं, उसे जो है तकरार लफ्ज़ी कहा जाता है। यहाँ पर अपना अपना आता है, और बड़ी बड़ी, चलते चलते, साथ साथ, अलग अलग, किस्म किस्म, कौन कौन, कभी कभी, इश बात बात, और बार बार। इस तरह से जो है तकरार लफ्ज़ी में आता है। तो मुबल्लिगा का देखिए आप, मुबल्लिगा किसे कहते हैं? किसी की तारीफ़ या तज़लील करने को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। किसी की तारीफ़ करना हो या फिर उसे जलील करना हो, दोनों को क्या करना? बढ़ा चढ़ाकर जो है पेश करना, सनत मुबल्लिगा कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं? सनत मुबल्लिगा कहते हैं। तारे आँखें, तारे जो है आँखें झपक रहे थे। झपक मतलब क्या? मानना, आँखें मानना को झपक बोलती। था बाम पे कौन जलवे गिर रात, यानी कि ऊंचा, बाम बोले तो ऊंचा, सादिक, और जो है बाम पे कौन जलवागिर, नुमाया रौनक, यानी कि जलवागिर का था रौनक। इस शेर में शायर ने महबूब की खूबसूरती को पेश करने में मुबल्लिगा आराई से काम लिया है। इस शेर में क्या करे शायर? मुबल्लिगा आराई को जो है खूबसूरती को पेश करने में मुबल्लिगा आराई से काम लिया है। जैसे तारे आँखें झपक रहे थे, था बाम पे कौन जलवागिर रात। इस तरह से जो है किसी की तारीफ़ करना हो या फिर तज़लील करना हो, मुबल्लिगा कहा जाता है। हुस्ने तालील का देखिए, हुस्ने तालील जो है शेर में किसी बात को वजह करार देना, किसी बात को वजह करार देना, हकीकत में उसकी वजह ना हो, हकीकत में जो वो वजह ना हो, उसे क्या कहते हैं? हुस्ने तालील कहते हैं। उसकी वजह ना हो, उसे हुस्ने तालील। अब वो शेर में किसी ऐसी बात को वजह करार देना जो हकीकत में उसकी वजह ना हो, हुस्ने तालील कहलाता है। जैसे प्यासी जो थी सिपा ख़वातीन रात की, साहिल से सर पटकती मौजें फ़रात की। यहाँ पर फ़रात बोले तो मीठा शफ़ाफ पानी को कहते हैं फ़रात। और जो है शायर जो है फ़रात की मौजों का साहिल से टकराने की वजह सिपाह खुदा की प्यास बता रहा है, यानी कि फ़ौज, लश्कर, इस तरह की लश्कर थी जो कि साहिल से टकराने की वजह से बता रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? हम हुस्ने तालील कहते हैं। ऐसा शेर जो किसी ऐसी बात की वजह करार देना जो हकीकत में ना हो, हकीकत में ना हो, उसको है ना कि करार देना, उसकी वजह ना हो, हुस्ने तालील कहलाता है। मुबल्लिगा किसी की तारीफ़ या तज़लील करना, बढ़ा चढ़ा कर वो पेश करना, उसे मुबल्लिगा कहते हैं। और तकरार लफ्ज़ी जो है किसी बात पर
زور دینا ہو تو الفاظ کی تکرار کی جاتی ہے، اسی کو تکرار لفظی کہا جاتا ہے۔ اور جو ہے تجہل عارفانہ، اب دیکھیں تجہل عارفانہ کا کیا ہے؟ آنکھ بچانا، لاپرواہی کرنا، اسے کہتے ہیں تجہل عارفانہ۔ کسی بات کو جانتے ہوئے بھی اس سے انجان رہنا، اسے کیا بولتے ہیں؟ تجہل عارفانہ کہلاتا ہے، تجہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کمر خمیدہ نہیں ہے بے سبب ضعیفی میں، کمر خمیدہ نہیں بے بس ضعیفی میں، زمین ڈھونڈ رہا ہوں مزار کے قابل، یعنی خمیدہ مطلب کیا ہے؟ جھکا ہوا، یعنی کہ شاعر کی کمر جو ہے جھک گئی، وہ ضعیفی میں نہیں بول رہے ہیں، بلکہ ان کی وجہ جو ہے ان کی ضعیفی مگر شاعر اس سے انجان ہو رہا ہے، یعنی کہ اس سے شاعر کیا کر رہا ہے؟ انجان ہو رہا ہے۔ کسی بھی بات کو یعنی کہ جانتے ہوئے بھی اس سے انجان ہونا کیا کہلاتا ہے؟ تجہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ اب ہم کسی کو جو ہے موٹے ہے سن کو جو ہے موٹے ہے آپ بول کر بولے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جانتے ہوئے بھی کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں کون سی موٹی نہیں ہوں، میں یعنی کہ اچھی دبلی پتلی ہوں بول کر بول لیتی نا اپنے آپ کو، اس طرح سے جو ہے تجہل عارفانہ میں آتا ہے۔ جو جانتے ہوئے بھی جو ہے وہ جانتی ہیں کہ وہ موٹی ہیں، لیکن جو ہے اس کو انکار ہے، اس بات کو جو ہے ماننے کے لیے راضی نہیں، اس طرح سے مثال ہے۔ شاعر کے کمر خمیدہ ہونے کی وجہ جو ہے ضعیفی ہے، مگر شاعر اسی سے انجان ہو رہا ہے، اسے جو ہے تجہل عارفانہ کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آئے گا تکرار لفظی کسے کہتے ہیں؟ پہلے بولے اس میں آ کر جو ہے کسی بات پر زور دینا ہوتا، الفاظ کی تکرار کی جاتی ہے تو اس کو تکرار لفظی کہتے ہیں۔ اور جو ہے مبلغہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کی تعریف یا تذلیل کرنا ہو تو مبلغہ کہتے ہیں۔ اور جو ہے حسن تعلیل اگر شعر میں کسی ایسی بات کی وجہ کھڑا دینا جو حقیقت میں نہ ہو، اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اور جو ہے تجہل عارفانہ جو ہے کسی بات کو جانتے ہوئے بھی اس کو انجان بنے رہنا، اس کو ہے نا کہ تجہل عارفانہ کہتے ہیں۔ تو یہ سب سمجھ میں آ گیا ٹھیک آپ کو؟ تو یہاں پر یہ مثال دیکھیں، شعر دیکھیں یہاں پر، شعر پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ یہ پتا پتا جو ہے پتا بوٹا بوٹا جو ہے کیا ہے؟ تکرار لفظی ہے۔ اور جو ہے یہاں پر بھی آتے جو ہے تکرار لفظی ہے، یا شعر میں جو ہے پہلے مصرے میں بھی یا بھی دوسرے مصرے میں، پہلے مصرے میں تو یا دوسرے مصرے میں تو شاعر جو ہے اس کو رکھتے ہیں، تکرار لفظی آتی ہے اس کو جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ ہو گیا، اور ایک اس میں یہاں پر دیکھیں اس کے جو ہے چمکتے جو تیغ خیر کسی روز جنگ میں ٹھہرا نہ سائے خوف کے مارے بدن کے پاس، اس کو بھولا نہ چاہے کہنا، اس کو بھولا نہ چاہے کہنا، صبح جو جائے اور آئے شام، صبح جو جائے اور آئے شام۔ یہ کس میں ہے آپ بتائیے؟ کون سی سند میں ہے بتائیے آپ؟ یہ دو شعر کیا مبلغہ میں ہے، حسن تعلیل میں ہے، تجہل عارفانہ میں ہے، آپ اس کو بتائیے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ترکیب توصیفی ہے۔ ترکیب توصیفی جب کوئی لفظ جو ہے حمزہ اضافت یا کسرہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو، جو ہے حمزہ اضافت یا کسرہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو، مگر کا کی کے معنی پیدا نہ ہو، ان کے معنی جو ہے پیدا نہ ہو، وہ ہو تو ایسے مرکب جو ہے مرکب کو ترکیب توصیفی کہا جاتا ہے، ایسے مرکب کو ترکیب توصیفی کہا جاتا ہے۔ غور سے دیکھیے، جب کوئی لفظ جو ہے حمزہ اضافت یا کسرہ اضافت میں ساتھ جو ہے استعمال ہو، مگر جو ہے کا کی کے کا استعمال نہ ہو، معنی نہ ہو، پیدا نہ ہو،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترکیب توصیفی کہتے ہیں. الفاظ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے گل ہے، گل سرخ، گل کیا ہے؟ گل سرخ بول کر ہے، سرخ گلاب یعنی گلاب کیسا ہے؟ لال ہے بول کر. اور سی پارینا، خصہ پارینا، خصہ پارینا بول کر ہے، پرانا خصہ بول کر. اس طرح سے جو ہے گل سرخ گلاب، خصہ پارینا، پرانا خصہ. ان الفاظ میں معنی کے لحاظ سے پہلا لفظ آخری، جو پہلا لفظ کیا ہے؟ آخری، اور آخری لفظ پہلا بن گیا ہے، مگر کا، کے، کی کا استعمال جو ہے نہیں ہوا ہے. اس کو جو ہے ترکیب توصیفی کہتے ہیں. مرکب توصیفی دیکھیے وہ مرکب الفاظ جو صفت اور موصوف سے مل کر بنتے ہیں. کیا ہے؟ وہ مرکب الفاظ جو صفت اور موصوف سے مل کر بنتے ہیں مرکب توصیفی کہلاتے ہیں. اسے مرکب توصیفی کیا کہتے ہیں؟ سرد موسم، مرکب توصیفی سے مل کر بنتے ہیں. سرد موسم، سفید گھوڑا، کالا کوا، نیلا آسمان. ان مثالوں میں تمام اسموں کی صفت جو ہے بیان کی جا رہی ہے. جیسے کہ صفت کون ہے؟ کوا کیسا ہے؟ کالا ہے. آسمان کیسا ہے؟ نیلا ہے. سرد موسم کیسا ہے؟ سرد ہے. گھوڑا کیسا ہے؟ سفید ہے. اس کی صفت بیان ہو رہی نہیں کیا، اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی کہتے ہیں. ترکیب توصیفی اور مرکب توصیفی ہو گیا. تو ترکیب توصیفی اور مرکب توصیفی میں اس کی پہچان کیجیے. لال قلعہ ہے، لال قلعہ ہے. در یتیم ہے، کوہ بلند ہے. یہ کیا ہے؟ مخلص استاد ہے. اور بردار خرد ہے. اس میں آ کر جو ہے برخوردار کہیے، وہ برخوردار ہٹا، برخوردار ہے. پہلے لال قلعہ کا دیکھیے. لال قلعہ کو کیا آئے گا؟ لال قلعہ کو ترکیب توصیفی آئے گا. لال قلعہ کو جو ہے ترکیب توصیفی آتا ہے. اور جو ہے در یتیم کو کیا ہے؟ در یتیم کو ترکیب توصیفی جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے مخلوص استاد کو کیا آتا ہے؟ مرکب توصیفی آتا ہے، مخلوص استاد. اور کوہ بلند یعنی کہ بلند کیا؟ مرکب توصیفی میں جاتا ہے وہ بھی. یہاں پر لکھی ہوں میں، دیکھ لیجیے اب. یہ کوہ بلند کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی. مخلوص استاد کو جو ہے مرکب توصیفی. لال قلعہ کو ترکیب توصیفی. اور برخوردار کو جو ہے مرکب توصیفی. در یتیم کو جو ہے ترکیب توصیفی میں آتے ہیں. تو اس کی یہ جو ہے کرنا ہے. اس کے بعد خالی جگہوں کو مناسب صفت سے پر کیجیے. پانی کیسا ہے؟ صاف ہے. اور جو ہے شان ہے تو عالی شان. گنبد ہے تو گول گنبد. اور زمین ہے تو سرزمین. اس کے بعد زمین سرزمین ہو گیا. مزاج جو ہے خوش مزاج. انسان سفید انسان. سرد موسم. اس طرح سے جو ہے صفات کے لکھے ہیں. اور جو خالی جگہ مناسب موصوف سے پر کیجیے بولے تو خوش فہمی یعنی خوش جو ہے فہمی سے آتا ہے. شیرین زبان یعنی کہ زبان کیسی؟ شیرین ہے. گرم نرم. قابل جو ہے دید، قابل دید بول کر بولتے ہیں ہم، قابل دید. اور جو ہے سرد موسم. اور سبز و شاداب. نرم گرم وسیع تر. اس طرح سے اس کے موصوف ہے. یہ موصوف ہے، یہ صفات ہے. یہ موصوف، یہ صفات. موصوف اور صفات مل کر جو ہے کیا بنتے ہیں؟ مرکب توصیفی بنتے ہیں. اور ترکیب توصیفی جو ہے حمزہ اضافت یا کسرہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو کر بنتے ہیں، جس میں کا، کی، کے کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے. تو یہاں تک سمجھ میں آیا آپ کو؟ ترکیب اضافی کا یہاں پر دیکھیں ترکیب اضافی جو کہ کسرہ یا حمزہ سے جڑے ہوئے الفاظ کو ترکیب اضافی کہتے ہیں. کسرہ یا حمزہ سے جڑے ہوئے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ترکیب اضافی کہتے ہیں. درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا ہے. درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا ہے. آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا ہے.
آدمیت ہے یہی، اور یہی انسان ہونا ہے۔ درد دل، جذبہ ایمان، پاس وفا، ان میں سے ہر پہلے لفظوں کے نیچے ایک زیر ہے، ایک زیر لگائی گئی ہے۔ ہر جو ہے درد دل کے نیچے درد جو ہے یہاں پر ہے، یہاں پر جو ہے کیا زیر ہے، تو ان میں سے ہر پہلے لفظ کے نیچے ایک زیر لگائی گئی ہے، تو اسی زیر کی وجہ سے دو الفاظ ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں۔ دو الفاظ کیسا جڑ گئے ہیں؟ ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں اسی زیر کی وجہ سے۔ اسی زیر کی وجہ سے جو ہے دو الفاظ ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں۔ اسی جڑنے والی زیر کو کسرہ اضافت کہتے ہیں۔ اسی زیر کو جڑنے والے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ کسرہ اضافت کہتے ہیں۔ جب کوئی لفظ حمزہ کے ذریعے دوسرے لفظ سے، حمزہ یہاں پر حمزہ بھی آیا ہے نہیں، حمزہ آدھے یہاں پر حمزہ جذبہ میں آیا حمزہ، تو جب کوئی لفظ جو حمزہ کے ذریعے دوسرے لفظ سے جڑ جائے، حمزہ کے ذریعے دوسرے لفظ سے جڑ جائے تو اسے حمزہ اضافت کہتے ہیں۔ آپ کو ڈاؤٹ آیا ہوگا کسرہ اضافت کسے کہتے ہیں اور حمزہ اضافت کسے کہتے ہیں بول کر، تو اس کی معنی ہے جب یہاں پر جذبہ ایمان بول کر آیا یہ حمزہ اضافت ہے، اور درد دل بول کر آیا یہاں پر کسرہ اضافت۔ جو بھی لفظوں کو جو ہے ان میں پہلے لفظوں کے نیچے جو ہے زیر لگائے اسے کسرہ اضافت بولتی ہیں، اور جب کوئی لفظ جو حمزہ کے ذریعے یعنی کہ دوسرے لفظ سے جڑ رہے تو اسے حمزہ اضافت کہتے ہیں۔ جب کوئی لفظ جو ہے حمزہ کے ذریعے دوسرے لفظ سے جڑے تو اسے حمزہ اضافت کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے۔ صنعت تجنیس دیکھیے، اب صنعت تجنیس کسے کہتے ہیں؟ دیکھو اب ایسے دو الفاظ جو خوبصورت یا تلفظ کے اعتبار سے، جو خوبصورت بھی ہو اور یا تو تلفظ کے اعتبار سے ایک جیسے ہو، خوبصورت بھی یا پھر دو میں کون سا، تو ایک اعتبار سے ایک جیسے ہو مگر ان کے معنی مختلف ہو۔ ان کے معنی کیسے ہونا؟ مختلف ہونا ہو، صنعت تجنیس کہلاتا ہے۔ صنعت تجنیس کہلاتا ہے۔ یہ ویری ویری امپورٹنٹ، بار بار آیا ہے، اور یہ بھی آیا ہے ترکیب اضافیت کا، ترکیب توصیفی کا۔ اب جو ہے وہ 2018 کا ڈی ایس سی میں جو میں نے آپ کو دیا تھا اس میں صنعت تجنیس کا آیا ہے، ترکیب توصیفی کا آیا ہے، ترکیب اضافی کا آیا ہے، تو یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ ہیں آپ کو، جو کہ ضرور سے پوچھتی امتحان میں، تو دھیان سے دیکھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے۔ اب جس کو جو ہے میری آواز پسند نہیں آئی تو وہ آ کر اسکپٹ کر کے چلے جا سکتے ہیں، میری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں۔ جس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو یا پھر میری آواز اچھی نہیں لگتی ہو تو اسکپٹ کر کے چلے جائیے، آپ ویڈیو کو وہیں پر چھوڑ کے چلے جائیے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک کے وجہ سے جو ہے میں اپنی آواز کو بدلوں، یہ امپاسبل ہے، کیونکہ میری آواز تو ویسی ہی ہے۔ آپ کو پسند ہے تو دیکھیے، نہیں تو چھوڑ کے چلے جائیے۔ آپ کے امپورٹنٹ امتحان میں آنے کے ہی بتاتی ہوں میں، آپ جب ٹیٹ لکھیں گے تو آپ کو اس طرح کے سوالات آئیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ میڈم جو ہے بولے تھے تو اس میں آئے تھے بول کر۔ جو اسکول اسسٹنٹ اردو کا آپ لکھتے ہوں تو اسکول اسسٹنٹ لکھتے ہوں تو آپ کو اس میں مارکس آئیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا، اس میں سوالات آئیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا۔ خواہ جو ہے آپ دیکھتے نہیں پڑھتے نہیں اسے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ایسے ہی گرامر سے جو ہے سوالات آتے ہیں بول کر۔ تو خیر چھوڑیے، یہ صنعت تجنیس کا دیکھتے ہیں آپ۔ صنعت تجنیس کسے کہتے ہیں؟ ایسے دو الفاظ جو صورت یا تلفظ کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے ایک جیسے ہو مگر ان کے معنی مختلف ہو۔ ان کے معنی کیسے مختلف؟ صنعت تجنیس کہلاتا ہے۔ جیسے گلے لگتے ہی جتنے گلے تھے، یہاں پر گلے پر جو ہے زبر ڈالیے، گلے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، اگر نہ یاد تھے ہم تو شکایتیں کیا کیا، اگر یاد نہ تھے ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ اس شعر میں جو ہے شاعر نے دو مشابہ یعنی کہ ایک اور ایک، دو مشابہ الفاظ یعنی کہ گلے گلے،
گلے کے اوپر جو ہے زبر ہے، گلے کے اوپر جو ہے زیر ہے. یہاں پر گاف کے اوپر جو ہے زبر ہے، مطلب گاف کے اوپر جو ہے زبر ہے اور گاف کے اوپر یہاں پر زیر ہے، اسی لیے زبر رہنے کی وجہ سے جو ہے گلے ہوا، اور زیر رہنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ گلے ہوا کا استعمال کیا جاتا ہے. اسے جو ہے صنعت تجنیس کہا جاتا ہے. دو بھی جو ہے معنی رکھتی مگر جو ہے سیم نہیں، یعنی کہ دو بھی جو ہے کیسے ہے، ایسے دو الفاظ جو تلفظ کے اعتبار سے ایک جیسے ہو مگر ان کے معنی مختلف ہوں، صنعت تجنیس کہا جاتا ہے. ویری ویری امپورٹنٹ ہو. تو صنعت تکرار دیکھیے، کسی لفظ کو شعر میں یعنی کہ مکرر یا زائد مرتبہ، یہاں پر جب سے پڑھے تھے ہم صنعت تکرار لفظی بول کر، اسی طرح جو ہے تکرار لفظی کے جیسا جو ہے صنعت تکرار بھی ہے. کسی لفظ کو جو ہے یعنی پہلے مصرعے میں تو آ سکتا ہے یا پھر دوسرے مصرعے میں تو آ سکتا ہے. جیسے دیکھیے، کسی لفظ کو شعر میں مکرر یا زائد مرتبہ استعمال کرنا صنعت تکرار کہلاتا ہے. اس میں جو ہے مانند روئے یار نہ آیا کوئی نظر، مانند روئے یار نہ آیا کوئی نظر، گل گل پہ اوند لیب پھری گو چمن چمن، گل پہ اوند لیب پھری گو چمن چمن. اس کو جو ہے لفظ گل اور چمن، یہاں پر دیکھیں لفظ گل یہاں پر لفظ گل اور چمن کو مکرر استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر گل 2 بار آیا ہے اور چمن بھی 2 بار آیا ہے، اسی لیے سے صنعت تکرار کہا جاتا ہے.